हर दिन तुम्हारी एक ही बात होती है, काम नहीं है। जब मुझे खिला नहीं सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की थी? आज तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, मेरे शौहर ने कहा और नेक बख्त। मैं चिल्लाई, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे नेक बख्त ना कहा करो। अच्छा नहीं कहता महरीन, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं किसी को जबरदस्ती अपनी दुकान में खींचकर तो नहीं ला सकता ना कि आओ मुझसे सौदा लो। कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूँ? इतने में बेटी रोती हुई आई और कहने लगी, अम्मी मुझे गुड़िया चाहिए। मैं जो पहले ही गुस्से में भरी खड़ी थी, मैंने बेटी को शौहर की तरफ धक्का दिया और बोली, लो सुन लो बेटी की फरमाइश। मुझे क्या मालूम था कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे और मेरी औलाद को छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए भी तरसना पड़ेगा। मेरे शौहर जो चारपाई पर बैठे हुए थे भागते आए, बेटी को गोद में उठाया और बोले, खुदा का खौफ करो महरीन, अपनी ही बच्ची के साथ तुम कैसा सलूक कर रही हो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ है ना, मैं अपनी बेटी को चीज दिलाने ले चलता हूँ, ठीक है? ये कहते हुए मेरे शौहर बेटी को लिए बाहर निकल गए। मेरा नाम महरीन है, मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी 7 साल की और बेटा 5 साल का। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मेरी जवानी भी कुछ ऐसी ही थी। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी और खूबसूरत थी। अम्मी और अब्बू दोनों की लाडली थी। मेरी एक बहन और 2 भाई, किसी ने मैट्रिक किया हुआ था और किसी ने इंटर, लेकिन वाहिद मैं थी। मैंने बीए मुकम्मल किया और आगे भी पढ़ने का इरादा रखती थी, लेकिन ज्यादा खूबसूरती भी इंसान के लिए अजाब बन जाती है। खानदान वाले तो मेरा बीए मुकम्मल करने के इंतजार में बैठे हुए थे। जैसे ही मैं कॉलेज से फारिग हुई, मेरे रिश्ते आने लगे। इंसान में खूबसूरती हो तो नखरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मेरा शुमार अपने कॉलेज की खूबसूरत स्टूडेंट्स में होता था। मैं अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में ब्यूटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुकी थी। मेरी पलकों पर तो एक ही सपना धरा था कि मुझे ब्याहने के लिए कोई शहजादा आएगा, लेकिन वक्त के साथ मालूम हुआ कि शहजादियां खूबसूरती के साथ नसीब भी लेकर आती हैं, तब शहजादे मिलते हैं। मेरे चचा का बेटा शहरयार मुझ पर बुरी तरह फिदा था। तालीम मुकम्मल करते ही चचा शहरयार का रिश्ता लेकर घर पहुंचे। मैंने इस रिश्ते पर बहुत वावेला किया, क्योंकि चचा की किरियाने की दुकान थी और शहरयार को विरसे में वही दुकान मिलना थी। बल्कि शहरयार भी चचा के साथ ही दुकान पर होता था। अपनी खूबसूरती को लेकर मैं बहुत मगरूर थी, और क्यों ना होती। खूबसूरती हर एक के मुकद्दर में तो नहीं होती ना। मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। हमारे घर में ये सोचना भी गुनाह था, इसीलिए मैंने अपने ख्वाहिशात को चुपके से अपने दिल के किसी कोने में छुपा रखा था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, किसी ढंग की जगह पर तो मेरा रिश्ता करें, जिनके पास कम से कम रुपया पैसा दौलत तो हो। मैं चाचा के घर चली जाऊंगी, ये घर हो या वो घर, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अम्मी ने जवाब दिया, महरीन बेटा, ये फैसला मर्दों के दरमियान हो चुका है। तुम्हारे अब्बू जबान दे चुके हैं, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा, अम्मी तो क्या अब्बू ने मुझसे पूछकर जबान दी थी? अम्मी बोली, बेटा शहरयार में ही बुराई क्या है? पढ़ा लिखा है, अपना घर है, अपनी दुकान है, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, अम्मी क्या सिर्फ शहरयार ही मेरे लिए रह गया है? अम्मी बोली, बेटा मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। तुम रिश्ते से इनकार कर रही हो तो इनकार की ठोस वजह भी तो बताओ। मैंने कहा, क्या ये ठोस वजह काफी नहीं है कि मेरा दिल राजी नहीं है? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ये वजह काफी नहीं है। आखिर रवायती खानदान की तरह मेरी भी एक न सुनी गई और मेरी शादी शहरयार के साथ कर दी गई। शहरयार के साथ शादी तो हो गई, लेकिन मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मेरी आंखें तो दौलत की चकाचौंध से मुतासिर थी, और क्यों ना होती। मेरी खूबसूरती डिजर्व करती थी कि मैं एक शानदार गाड़ी में सफर करूं, मेरे आगे पीछे नौकर फिरें, और मैं जिस चीज की फरमाइश करूं मेरा शौहर मेरे सामने हाजिर कर दे। लेकिन शहरयार, वो मुझसे मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत से मेरी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होनी थी ना। चचा की दुकान कौन सी बहुत बड़ी थी, दरमियाने दर्जे की दुकान थी। ऊपर से शादी के 2 साल बाद दुकान की वैल्यू मजीद कम होती चली गई और शहरयार का कारोबार कम होता चला गया। और क्यों ना कम होता, मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी दुकानें और सुपर स्टोर्स बन चुके थे, तो शहरयार के पास किसने आना था?
میں نے متعدد بار شہریار کو کہا کہ اپنی دکان کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا، پیسے نہیں ہیں۔ واہ ابو جی واہ، آپ نے بھی اپنی ہیرے جیسی بیٹی کو غریب چچا کے گھر میں پھینک دیا۔ ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ میں خوش بھی رہوں گی کہ نہیں۔ چھوٹے بیٹے نے مجھے پکارا، امی جان میرے کپڑے نکال دیں، میں نے ٹیوشن پڑھنے جانا ہے۔ میں کمرے میں گئی اور بیٹے کو تیار کیا۔ اتنے میں بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ ان دونوں کو تیار کرنے کے بعد شہریار بچوں کو ٹیوشن چھوڑ آئے۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ امی کی کال تھی۔ امی نے کہا، مہرین کل رات کا کھانا تم ہماری طرف کھانا۔ میں نے کہا، امی کیا کوئی خاص بات ہے؟ امی نے کہا، ہاں تمہارے ابو کے دور کے کزن ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی شہریار اور بچوں کے ساتھ آ جاؤ، میرا ہاتھ بھی بٹا دینا اور تم بھی مہمانوں سے مل لینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، ہم آ جائیں گے۔ اگلے دن میں اسکول سے بچوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار نے کہا کہ ہم لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد ہی امی کی طرف چلیں گے۔ میں کھانا بنا کر بالکل ریڈی تھی کہ شہریار اور بچے گھر آئے۔ میں کچن میں تھی کہ شہریار میرے قریب آئے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے کہا، شہریار میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، ہاتھ ہٹا۔ شہریار نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ ہٹا دیا۔ یار ہر وقت غصہ ناک پر دھری رہتی ہو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ شہریار نے ڈبہ میرے سامنے کیا۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ارے واہ، میرے لیے موبائل لائے ہو؟ میں نے جلدی سے ڈبہ لیا اور اسے کھولا۔ کتنے کا ہے؟ وہ بولا، قیمت پوچھ کر کیا کرو گی؟ کب سے تمہاری فرمائش کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، آج لے ہی آیا۔ میں نے کہا، ارے واہ شہریار، بہت مہنگا لگتا ہے، بہت خوبصورت موبائل ہے۔ کب سے میں اچھا موبائل لینا چاہ رہی تھی۔ آخر کھانا کھانے کے بعد ہم امی کی طرف چلے گئے۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا خصوصی اہتمام ہو رہا تھا۔ مہمان مغرب سے کچھ دیر پہلے آ گئے۔ شعیب ہمدانی انکل ابو کے دور کے کزن تھے، بہت سالوں سے ملک سے باہر سیٹلڈ تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی واپس پاکستان شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا اور بیٹی تو واپس نہیں آئے کیونکہ بیٹا وہاں سیٹلڈ تھا اور بیٹی کی شادی کر چکے تھے۔ ایک بیٹا ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ مہمانوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ شعیب ہمدانی انکل، ان کی مسز اور ان کا بیٹا سب بہت اچھے تھے۔ کھانے کے بعد سب چائے پینے اور گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ میں کچن میں کھانے کے برتن سنبھال رہی تھی کہ شعیب انکل کا بیٹا آفان کچن میں آیا اور بولا، پانی پینا ہے۔ میں نے کہا، آپ کسی کو کہہ دیتے، خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولا، اب اتنی سی بات کے لیے میں کسی کو کیا زحمت دیتا، مجھے اتنے تکلفات ویسے بھی پسند نہیں ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میں خود بھی عادتاً ایسی ہی تھی۔ مہمان رات کے 11 بجے واپس گئے تو ہم بھی گھر واپسی کی راہ لینے لگے کیونکہ بچوں نے صبح اسکول جانا تھا۔ اگلے دن میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے غرض سے لیٹی ہی تھی کہ میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے کال اٹھائی تو شعیب انکل کا بیٹا آفان تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ بولا، یہ کون سی مشکل بات ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ بس اس دن کے بعد آفان اکثر ہی مجھے کال کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ آفان کی خوبصورت کتابی باتیں میرے دل میں گھر کرنے لگ گئی۔ کئی بار خود کو روکنا چاہا کیونکہ میں شادی شدہ تھی، میرے 2 بچے تھے، لیکن فوراً جیسے دل نے مجھے زور سے ڈانٹا، شادی شدہ ہو؟ کون سا میری مرضی سے کی گئی ہے یہ شادی؟ ایک دن شعیب انکل نے آفان کے ہی کہنے پر ہمیں اپنے گھر پر بلا لیا۔ میں تو شعیب انکل کی کوٹھی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ گیرج میں 2 شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دل میں کسی دبی ہوئی حسرت نے سر اٹھا لیا۔ یہی تو وہ لائف تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ ہم کھانے کے بعد واپس آنے لگے۔ میں لان میں کھڑی خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب شہریار بچوں کے ساتھ ابھی اندر ہی تھے کہ آفان میرے پاس آیا اور بولا، مہرین جتنی تم حسین ہو تمہیں تو شہزادیوں کی طرح رہنا چاہیے، تم کہاں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، شہریار بچوں کو لے کر آ گئے۔ یہی لمحہ تھا جس نے یکسر میری زندگی بدل ڈالی۔ وقت چند برس آگے بڑھا ضرور تھا لیکن میری خوبصورتی ابھی بھی قائم تھی۔ اگلے چند ہی دنوں میں آفان نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں نے دوبارہ سے خواب بننا شروع کر دیا۔ میں بات بات پر شہریار سے جھگڑا کرنے لگی اور ایک دن ناراض ہو کر گھر چلی آئی۔ شہریار نے بہت کوشش کی لیکن میں کسی صورت واپسی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور شہریار سے خلا کا کیس کر دیا۔
خلا کا کیس کرتے ہی عافان نے میرے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ شہریار کو جب پتا چلا کہ عافان نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے تو اس نے فوراً خلا کے پیپر پر سائن کر دیے۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ عدت پوری کرتے ہی میرا عافان کے ساتھ سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ مجھے بچوں کی یاد تو آئی، لیکن شہریار بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے مجھے یہ تسلی تھی کہ بچے میرے بغیر بھی خوش ہی رہیں گے۔ میں عافان کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی، لیکن نعمتوں کو ٹھکرانے کے بعد قدرت سے خوشیاں نہیں ملتی۔ عافان فطرتاً بہت آزاد طبیعت کا مالک تھا۔ یورپ میں پرورش پانے کے باعث وہ وہیں کے رنگ ڈھنگ میں رنگ چکا تھا۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ عافان نے انگلینڈ میں بھی شادی کی تھی، لیکن وہ چل نہ سکی۔ پھر وہ کینیڈا چلا گیا۔ اس نے دوسری شادی کینیڈا میں کی، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئی۔ دراصل عافان مستقل مزاج نہیں تھا، ہر ایک سے جلد اکتا جانا اس کی فطرت تھی۔ مجھ سے شادی کے 6 ماہ بعد ہی عافان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کی تو گرل فرینڈز کی لائن لگی ہوئی تھی، کبھی ایک فون کرتی تو کبھی دوسری۔ میں اپنے گھر بھی کس منہ سے جاتی؟ سب گھر والے شہریار سے علیحدگی لینے کی بنا پر مجھ سے ناراض تھے۔ میں 2 سال سر توڑ کوشش کرتی رہی کہ عافان کے ساتھ اپنے رشتے کو بچا لوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 2 سال کے بعد عافان انگلینڈ واپس چلا گیا اور اس نے وہاں سے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ میں گھر کس منہ سے واپس جاتی؟ ساس اور سسر نے تو پہلے دن سے ہی یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ عافان ہماری بھی نہیں مانتا ہے، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں گھر واپس نہیں آنا چاہتی تھی، آخر کس منہ سے واپس آتی؟ میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کر لیا، وہ ماڈلنگ کے لیے لڑکیوں کو ہائر کرتے تھے۔ میری بھی سلیکشن ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، میرا حسن ابھی تک جوان تھا۔ ابو، آپ نے امی کے غم میں دوسری شادی نہیں کی، ہم نے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا، آپ کب تک امی کے جانے کا شوق مناتے رہیں گے؟ میں نے کہا۔ ابو نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم بیٹا، میرا دل آج بہت گھبرا رہا ہے، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ابو نے اتنا کہا اور نیچے گرے۔ میں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابو کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں انہیں اسپتال لے کر پہنچا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ابو کی وفات ہو گئی۔ آج ہم دونوں بہن بھائی یتیم ہو گئے۔ ابو کے قل ہوئے تو سب مہمان بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بہن کو بھی میں نے زبردستی اس کے گھر بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ تھی۔ کتنے دن میرے پاس رکتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا۔ کفیل بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا، کفیل صاحب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کفیل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بس بہت ہوا، تمہارے نخرے اب میرا صبر ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو کفیل، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم اچھا نہیں کر رہے۔ وہ بولا، تم یہاں 17 سال پہلے آئی تھی، تب سے تمہیں مناتے مناتے میں تھک گیا ہوں۔ کفیل نے مجھے صوفے پر دھکا دیا۔ میں نے قریب رکھی ٹیبل سے گلدان اٹھایا اور کفیل کے سر پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں اپنے فلیٹ سے بھاگ نکلی۔ میں نے اس دنیا میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی، لیکن ایک چیز جو مجھے نہ مل سکی وہ عزت تھی۔ آج صبح سے ہی موسم خراب تھا۔ امی کے جانے کے بعد ہم نے زندگی کا بدترین چہرہ بہت قریب سے دیکھا تھا۔ امی کے جانے کے بعد ہم معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جی سکے، جیسے ہماری عزت نیلام ہو چکی تھی۔ جب جس کا دل کرتا ہماری ماں کا تانا دے کر ہمیں ذلیل کر دیتا۔ ابو بھی لوگوں کی باتیں زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے، اور چند سالوں کے بعد ہی ہم نے اپنا آبائی گھر بیچ دیا اور شہر سے باہر سائیڈ ایریا میں مکان خرید لیا۔ یہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور علاقہ تبدیل کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بسمہ کی شادی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بسمہ کی شادی مسئلہ بن جائے۔ آج تو بادل بھی گرج رہے تھے، بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد جو بارش شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو میں نے دروازہ نہ کھولا، پھر دل میں خیال آیا کہ موسم بہت خراب ہے، دیکھ ہی لیتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی، بارش میں بالکل بھیگ چکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ اندر آئی۔ اس نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ بھی بالکل بھیگ چکی تھی۔ جیسے اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، چند لمحے تو میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ امی آپ؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں آج بھی اپنی بے وفا ماں کی تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ میں نے فوراً تکیے کے نیچے سے تصویر نکالی اور اسے اس انجان عورت سے ملانے لگا۔ وہ عورت بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے وہ تصویر اس کی طرف کر دی اور بولا، اسے پہچانتی ہیں آپ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ وہ بولی، تم؟ میں نے کہا، جی میں، آپ کا بد نصیب بیٹا۔
जिसे आपने तो कभी याद ही नहीं किया। आप रात के 2 बजे इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, बताएं मुझे। अम्मी ने कहा, देखो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने फौरन कहा, क्या माफ कर दूं? मतलब आपको माफ कर दूं? आपको माफ करने से हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी क्या? आपको माफ करने से, आपकी वजह से जो जिल्लत भरी जिंदगी हमने गुजारी है, वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगा? क्यों आई हैं आप यहाँ? चली जाएं यहाँ से आप अम्मी। अम्मी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने अम्मी को बाजू से पकड़ा और बोला, आप अभी यहाँ से चली जाएं। इसी अवस्था में अम्मी की तबीयत खराब हुई और वो अपना तवाज़ुन खोने लगी। मैंने पुकारा, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? लेकिन अम्मी की आंखें मुसलसल बंद हो रही थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस मंगवाई। अम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अम्मी जांबार न हो सकी। ख्वाहिशात कभी कभी सिर्फ एक फर्द की नहीं, उससे जुड़े तमाम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं।